अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है माँ, बेटी और बेटा। इसके मुसन्निफ़ हैं इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान। वारदात जो आपको सुनाने लगा हूँ इसकी तफ्तीश में मेरा कोई कमाल शामिल नहीं। वाक़यात अपने आप रूनुमा होते रहे। मेरी पोजीशन रेलवे स्टेशन पर कांटे बदलने वाले की मानद थी। इसे उस लाइन पर चढ़ा दिया, उसे इस लाइन पर चढ़ा दिया। ये रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक ड्रामाई वाक़या है जो फ़िल्मी कहानी की तरह लगता है। ऐसे वाक़यात कभी कभी होते हैं। मैं हस्बे मामूल अशख़ास और मकामात के असल नाम नहीं लिखूँगा। मैं एहतियातन ऐसा करता हूँ। मैं एक कस्बे के थाने का इंचार्ज था। ये कस्बा तहसील का मरकज़ था। तिजारती मरकज़ होने की वजह से शहर की सूरत इख्तियार कर गया था। इर्द गिर्द के बहुत से देहात भी इसी थाने के तहत आते थे। उस ज़माने में जराइम आजकल की तरह इतने ज़्यादा नहीं होते थे, इसलिए एक एक थाने के तहत बहुत वसी इलाका आता था। शहर के मज़ाफ़ात में एक बड़ा गांव था जिसका शहर से फासला 5-6 मील के दरमियान था। वहाँ का एक अधेड़ उम्र आदमी थाने में आया। कहने लगा कि उसका बेटा, जिसकी उम्र 18 साल और 3-4 महीने थी, 4 दिनों से लापता है। अगर बच्चा या नौजवान लड़की लापता हो जाए तो पहला शक अगवा का होता है। नौजवान लड़की के मामले में ये ख्याल भी आता है कि अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ चली गई होगी, फिर भी अगवा का इम्कान होता है। लेकिन 18-19 साल के जवान आदमी की गुमशुदगी कुछ और सवाल पैदा करती है। ऐसे जवान आदमी को अगवा करना आसान नहीं होता। वो कहीं कत्ल हो सकता है। अक्सर यूँ होता है कि नौजवान लड़के जवानी के जोश में घरों से भाग जाते हैं या किसी लड़की को भगा ले जाते हैं और कुछ दिन ज़लीलो ख्वार होकर वापस आ जाते हैं। घर से ज़ेवरात या पैसे गायब हैं? नहीं, ये मैंने अच्छी तरह देखा है। गांव की कोई लड़की लापता है? मेरा ख्याल है कोई लड़की गायब नहीं। अगर गायब होती तो पता चल जाता। गांव में ऐसी बात छुपी नहीं रह सकती। मैंने उससे पूछा कि वो ख़ुद को राय दे सकता है कि उसका बेटा कहाँ जा सकता है। उसने कहा कि वो बहुत सोच चुका है, उसके दोस्तों से भी पूछ चुका है, शहर में भी आया था, यहाँ उसके एक दोस्त का सुराग मिला था, उसे भी कुछ पता नहीं। कोई ऐसी वजह हो सकती है कि किसी ने उसे कत्ल कर दिया। अब मुझे कुछ ऐसा ही शक होने लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी के साथ दुश्मनी थी। अगर आप मुझे ये बता दें कि दुश्मनी किसके साथ थी और क्यों थी, तो मैं आपके बेटे को ज़िंदा या मुर्दा तलाश कर सकता हूँ। लेकिन ये समझ लेना कि वो कत्ल ही हुआ होगा ठीक नहीं। अगर आपको अपना बेटा चाहिए तो मुझसे कुछ ना छुपाएं। उसके चाल चलन के मुतालिक, उसकी दोस्ती और दुश्मनी के मुतालिक, और घर में उसका जो रवैया और सलूक रहता था वो भी तफसील से बताएं। आमतौर पर बाप अपनी औलाद को नेक और शरीफ बताया करते हैं। लड़की अपनी मर्ज़ी से चली जाए तो भी कहते हैं कि उसे वरखिला कर अगवा किया गया है। लड़का आवारा और बदमाश हो तो कहते हैं कि बेचारा चुपचाप सा लड़का था, उसके दोस्तों ने उसे चर्स वर्स पिला दी होगी। लेकिन ये बाप कुछ और किस्म का निकला। वो मामूली सा पढ़ा लिखा था। गांव में उसकी ज़मीन खासी थी जिस पर मज़ारे काम करते थे। ये शख्स शक्लो सूरत, कद, डील डोल और लिबास से भी अच्छे ज़ौक़ और अक्ल वाला लगता था। कहने लगा कि आपका वक्त ज़ाया ना हो तो मैं तमाम बातें बता दूं। मैंने उसे कहा कि वो मेरे वक्त की परवाह ना करे, यही मेरी ड्यूटी है और मुझे जितनी ज़्यादा बातें बताई जाएंगी मेरा काम इतना ही आसान होगा। ये लड़का मेरी पहली बीवी से है। ये अभी 1 साल का था जब मैंने इसकी माँ को तलाक दे दी थी। अब वो कहाँ है? सुना है शहर में है। उसने तलाक के फ़ौरन बाद शादी कर ली थी। आप उसके दूसरे खाविंद को जानते हैं? नहीं, शहर के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। कभी आता हूँ तो जो काम हो वो करके चला जाता हूँ। मैं उस फितरत का आदमी नहीं हूँ कि बीवी को तलाक देकर कोशिश करता कि वो बदनाम हो जाए और कोई उसके साथ शादी ना करे। वो मेरे गांव से 8 मील दूर गांव की रहने वाली थी।
میں نے اسے طلاق دی اور دل سے اتار دیا۔ میرا خدا گواہ ہے کہ میں نے اپنی زبان سے اس کے خلاف بات نہیں کی۔ میں یہ گناہ کرنے سے ڈرتا تھا۔ اس کی عمر ابھی 17 سال تھی۔ اگر میں اسے بدنام کر دیتا تو اس کی ساری زندگی تباہ ہو جاتی۔ لوگ وجہ پوچھتے تھے، میں کہتا تھا کہ آپ لوگ میری طبیعت سے واقف ہیں، میری اس کے ساتھ نہیں بن سکی۔ بعض لوگ جن میں عورتیں زیادہ تھیں مجھے خوش کرنے کے لیے کہتے تھے کہ لڑکی آوارہ اور بدمعاش تھی، لیکن میں نے سب سے کہا کہ وہ آوارہ نہیں تھی، بدمعاش بھی نہیں تھی۔ میں نے اپنے خاندان اور برادری کے لوگوں پر غصہ بھی جھاڑا کہ وہ ایسی گھٹیا باتیں نہ کریں۔ پھر 1 سال کے اندر میں نے دوسری شادی کر لی اور شاید اتنے ہی عرصے میں اس کی بھی شادی ہو گئی۔ مجھے اتنا ہی پتہ چلا تھا کہ اس کی شادی شہر میں ہوئی ہے۔ اس نے بڑی لمبی بات شروع کر دی تھی۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ماں نے اپنے بیٹے کو اغوا کرا لیا یا ماں بیٹے کی ملاقات ہوتی رہی ہو اور بیٹا اپنی ماں کے پاس چلا گیا ہو، لیکن ایسا امکان نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ جب اس کی ماں کو طلاق دی گئی اس وقت بچہ 1 سال کا تھا۔ اس عمر کے بچے کو بڑے ہو کر کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ بہرحال میری ضرورت کچھ اور تھی اور اس شخص نے بڑی لمبی کہانی شروع کر دی تھی۔ میں اسے روک سکتا تھا، لیکن مجھ میں انسانیت بھی تھی اور میں بھی باپ تھا۔ ان جذبات کے علاوہ یہ آدمی تھوڑی سی دیر میں ہی مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ اس کے انداز اور رجحان سے پتہ چلتا تھا کہ وہ صاف کو اور نیک سیرت ہے اور وہ اپنے گمشدہ بیٹے کی بے جا تعریف نہیں کرے گا۔ اپنی پہلی بیوی کے متعلق اس نے جو رویہ اختیار کیا تھا یہ کوئی کردار والا ہی کر سکتا ہے، ورنہ رواج یہ ہے کہ مظلوم خواہ بیوی ہو اور خاوند لوفر لفنگا ہو، اگر طلاق ہو جائے تو بیوی کو اتنا رسوا کیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہاں مجھے یہ شک ہونے لگا ہے کہ آپ کی پہلی بیوی نے لڑکے کو اغوا کرایا ہے۔ اس شک پر لکیر پھیر دیں۔ بچہ اس وقت 1 سال کا تھا۔ وہ میری دوسری بیوی کو اپنی ماں سمجھتا ہے۔ گاؤں میں کوئی راز چھپا نہیں رہ سکتا۔ 6-7 سال کی عمر میں بچے نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ابو لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری ماں کوئی اور تھی۔ میں نے ہنس کر کہا کہ لوگ تمہیں چھیڑتے ہیں، ماں ایک ہی ہوا کرتی ہے اور تمہاری ماں یہ ہے۔ کیا آپ نے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ آپ کی دوسری بیوی نے ہی بچے کو یہ تاثر دیا ہو کہ وہ اس کی ماں نہیں اور اس کی ماں کہیں اور ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سوتیلی ماں کو بڑا ہی خطرناک کردار سمجھا جاتا ہے۔ یہ غلط بھی نہیں۔ میں گھر رہتا ہوں۔ میں نے ذاتی نظر رکھی کہ میری دوسری بیوی میرے بچے کے ساتھ سوتیلی ماؤں جیسا سلوک نہ کرے۔ بات یہ ہے صاحب، وہ میری غلطی تھی کہ اپنی ٹکر کے خاندان کی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ اس کا دماغ امیری نے خراب کر رکھا تھا۔ میں نے دوسری شادی اپنے سے نیچے گھرانے میں کی ہے۔ بیوی کو جو اس وقت 18 سال کی کنواری لڑکی تھی، میں نے بڑی اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہ میرے ساتھ ہنسی خوشی اطمینان اور پیار محبت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے تو میرے بیٹے کی سگی ماں بن کر دکھائے گی اور اسے پتہ نہیں چلنے دے گی کہ اس کی ماں کوئی اور ہے۔ اس لڑکی نے دیکھ لیا تھا کہ میں 17 سال کی عمر کی ایک بڑی خوبصورت لڑکی کو طلاق دے چکا ہوں اور اسے بھی طلاق دے سکتا ہوں۔ ایک تو یہ ڈر تھا کہ وہ میری بات مان گئی اور دوسرے یہ کہ لڑکی شریف اور باوقار خاندان کی تھی۔ اس نے میرے بیٹے کو سگی ماں بن کے دکھایا اور ایسا تو کئی بار ہوا کہ اسے پتہ چلا کہ بچے کو کسی عورت نے کہہ دیا کہ تیری ماں کوئی اور ہے تو میری دوسری بیوی اس کے گلے پڑ گئی اور نوبت لڑائی جھگڑے تک پہنچا دی۔ میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن فائدہ نہیں۔ آپ یہ شک دل سے اتار دیں کہ پہلی بیوی نے لڑکے کو اغوا کرایا ہوگا یا لڑکا میری دوسری بیوی کے برے سلوک کی وجہ سے بھاگ گیا ہوگا۔ اگر پہلی بیوی کو اپنے بچے کے ساتھ پیار ہوتا تو اسے چھوڑ کر نہ جاتی۔ آپ تو قانون کے ماسٹر ہیں۔ دودھ پینے والا بچہ ماں سے لیا ہی نہیں جا سکتا۔ میرے بیٹے کو اپنی ماں کا احساس ہی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اچھی بیوی ثابت نہ ہوئی۔ کرتی کیا تھی؟ امیر گھرانے کی بیٹی تھی۔ امیری بھی کوئی خاصی نہیں تھی، خوشحالی کہہ لے۔ اصل وجہ اس کی عمر تھی۔ 15 سال کی عمر میں تو وہ میرے ساتھ بیاہ دی گئی تھی۔ میرے ماں باپ رشتہ مانگنے گئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ لڑکی ابھی 15 سال کی ہے، ابھی منگنی کڑمائی ہو جائے تو 1.5-2 سال بعد شادی ہو جائے گی۔ لیکن اس کے ماں باپ نے کہا کہ لڑکی جوان ہو گئی ہے اور رشتہ مانگنے والے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اس لیے فوراً شادی ہو جائے۔
اس طرح فوراً شادی ہو گئی۔ میں بھی جوان تھا۔ اتنی خوبصورت اور اتنی کم سن لڑکی مل جائے تو آدمی ساری دنیا کو بھول جاتا ہے، لیکن لڑکی نے مجھے دوسرے طریقے سے دنیا بھلا دی۔ وہ بہت شوق اور کھلنڈری تھی، کھیل کود میں زیادہ دلچسپی لیتی اور گھر کے تمام کام کاج اور ہانڈی روٹی تک نوکروں سے کراتی تھی۔ میری ماں سے کہتی تھی کہ وہ بھی کام کاج چھوڑ دے، نوکر کس لیے ہوتے ہیں۔ گھر میں مہمان آتے تھے تو ان میں نہیں بیٹھتی تھی، کڑے لگاتی پھرتی تھی، سب کے سامنے میرے گلے میں بچوں کی طرح بازو ڈال لیتی۔ میں کھیتوں میں جاتا تو وہاں دوڑی آ جاتی۔ میں نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھی۔ مجھے اس کے گاؤں سے پتہ چلا کہ اس کے ماں باپ نے اسی لیے اس کی شادی فوراً کر دی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ خاندان کی عزت خراب کرے گی۔ ان کا یہ خطرہ غلط تھا، اخلاق کی بڑی پکی تھی، لیکن اس نے بچپنا نہ چھوڑا۔ مجھے شرمندگی ہوتی تھی، کبھی کبھی شک ہوتا تھا کہ اس کا دماغ صحیح نہیں۔ اس کے پیٹ میں جب پہلا بچہ پرورش پانے لگا تو بھی اس نے اپنی حرکتیں نہ چھوڑی۔ وہ ہنستی کھیلتی اچھی لگتی تھی، لیکن ایک حد ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں دیہات کے ماحول میں کئی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ خاوند مرد ہی نہیں جس کے قابو میں بیوی نہیں آتی۔ میں تنگ آ گیا۔ پھر یہ امید پیدا ہو گئی کہ بچہ پیدا ہوگا تو یہ حقیقت اور اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے گی، مگر بچہ پیدا ہوا تو بھی اس میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ مجھے غصہ اس کے ماں باپ پر آیا۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ اسے سمجھائیں، انہوں نے الٹا مجھے ملزم بنا دیا۔ دونوں نے کہا کہ اسے تم نے خراب کیا ہے، ہم نے تو اسے کبھی اونچی سانس نہیں لینے دی تھی۔ میری اس ساس اور سسر نے اسی پر بس نہیں کی، بلکہ یہ ذلیل حرکت بھی کی کہ میری بیوی اپنے گھر گئی، واپس آئی تو میرے ساتھ لڑنے لگی کہ میں نے اس کی شکایت کی ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، مجھے یہ لڑکی بہت اچھی لگتی تھی اور اس کے دل میں میری محبت تھی، مگر زندگی یہی نہیں ہوتی۔ اب یہ صورت پیدا ہو گئی کہ میرے ماں باپ اور اس کے ماں باپ میں تلخ کلامی شروع ہو گئی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کی وجہ سے بزرگوں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، اس لیے اسے چاہیے کہ سنجیدگی اختیار کرے، لیکن وہ نہ مانی۔ پھر حالات اتنے خراب ہو گئے کہ میں نے دل پر پتھر رکھ کر اسے طلاق دے دی۔ ان لوگوں نے جو مطالبہ کیا وہ میں نے پورا کیا، حق مہر ادا کیا، فالتو رقم بھیجی۔ ہماری طرف سے اسے جو زیور دیا گیا تھا میں نے اس کے پاس رہنے دیا، لیکن انہوں نے واپس کر دیا۔ میں نے کچھ زمین بیوی کے نام کر دی۔ یہ ٹکڑے ان کے اور میرے گاؤں کے درمیان تھے۔ یہ لڑکی اتنی پتھر دل ثابت ہوئی کہ مجھے تنگ کرنے کے لیے 1 سال کا بچہ میرے پاس چھوڑ گئی۔ اس کے بعد ہم دونوں نے ایک دوسرے کی صورت نہ دیکھی۔ اتنا سنا تھا کہ وہ روتی رہتی ہے، اس کا مجھے بھی افسوس ہوا، مگر اس میں سنجیدگی اس وقت آئی جب وقت گزر چکا تھا۔ تو یہ ہے وہ بچہ جو اب 18-19 سال کا ہو گیا ہے، اللہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ میں نے گمشدہ نوجوان کی ماں کو ذہن سے اتار دیا۔ اس لڑکے کو میں کہانی سنانے کے لیے شفقت کہوں گا۔ اب میں نے اس کے باپ سے اس کے چال چلن اور اس کی دوستیوں دشمنیوں کے متعلق پوچھا۔ لڑکا دراصل خراب ہو گیا تھا۔ یہ میرا پہلا بچہ تھا اور بغیر ماں کے تھا، اس لیے میں نے اسے بہت پیار دیا۔ اپنی دوسری بیوی کو میں نے سختی سے کہا تھا کہ اسے اپنی ماں کا احساس نہ ہونے دے اور خود اس کی ماں بن جائے۔ اس نے میری خواہش پوری کی اور بچے کو اتنا پیار دیا کہ وہ بگڑ گیا۔ میں بچے کو کبھی ڈانٹ دیتا تو میری بیوی مجھے ٹوک دیتی اور بچے کو گلے لگا لیتی۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بچہ جو مانگے اسے دو اور جو ضد کرے وہ پوری کرو، یہی طریقہ ہے بچے کی پرورش کا، لیکن اس کا اثر بہت برا ہوا۔ بچہ ضدی ہو گیا اور سرکش۔ اللہ کا دیا بہت ہے، میں اس کی ہر فرمائش پوری کرتا رہا۔ پڑھنے میں تو اچھا رہا، لیکن کھیل کود اور یاری دوستی کا زیادہ شوقین تھا۔ 9ویں 10ویں کے لیے شہر کے اسکول میں داخل کرانا تھا، داخل کرا دیا اور بورڈنگ ہاؤس میں رہنے کا انتظام کیا۔ یہاں آ کر اس کی عادتیں خراب ہو گئیں، پڑھنے میں دلچسپی نہ رہی، تاش کا عادی ہو گیا اور مجھے پتہ چلا کہ جوا بھی کھیلتا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ سدھر جائے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا۔ میں اس کی ناراضگی سے ڈرتا تھا۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت جوان نکلا، لیکن آوارہ ہو گیا۔ 1 سال میٹرک میں فیل ہو گیا تو دوسری بار امتحان دینے سے ہی انکاری ہو گیا۔ گاؤں میں ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہتا یا کہیں تاش کھیلنے بیٹھ جاتا، لیکن اسے شہر جانے اور وہاں وقت گزارنے کا چسکا پڑ گیا تھا۔ 2-3 دنوں بعد شہر چلا جاتا اور شام کو آ جاتا اور کبھی 2 دن واپس نہیں آتا۔
وہ بتا جاتا تھا کہ وہ 2 دن اپنے دوستوں کے پاس رہے گا۔ آپ اس کے کسی دوست کا نام بتا سکتے ہیں جس کے پاس وہ شہر میں رہتا تھا؟ نہیں، اس نے کبھی کسی کا نام نہیں لیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے آپ نے اسے بہت بگاڑ دیا تھا۔ یہ معلوم کر لیا ہوتا کہ وہ شہر میں کس کے پاس آتا ہے۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ میں اس کی مجبوری سمجھ گیا۔ بعض بڑے جابر باپ اس قسم کی اولاد کے ہاتھوں بے بس ہو جاتے ہیں۔ اس باپ کا بھی وہی حال تھا۔ اس کی دوسری بیوی سے بچے ابھی اتنے جوان نہیں ہوئے تھے۔ اس کا بڑھاپے کا سہارا یہی لڑکا شفقت تھا۔ اسے وہ ناراض کرنے سے ڈرتا تھا، مگر لڑکا غائب ہی ہو گیا۔ میں نے اس کی منت سماجت شروع کر دی تھی۔ اس نے کہا، ماں یعنی میری دوسری بیوی بھی اسے سمجھاتی بجھاتی تھی، وہ تو اس کے آگے رو بھی پڑتی تھی۔ آپ کی بیوی کو شاید اس کے شہر والے دوستوں کا کچھ پتہ ہو، وہ اب اس دنیا میں نہیں۔ 2 سال ہوئے میری دوسری بیوی مر گئی ہے۔ اس کے بعد شفقت اور زیادہ آوارہ ہو گیا۔ وہ اسی کو ماں سمجھتا تھا اور اس کے پیار نے اسے کچھ پابند رکھا ہوا تھا۔ کبھی آپ کو شک ہوا ہے کہ گاؤں کی کسی عورت کے ساتھ اس کے مراسم ہو، یا آپ کو کبھی شکایت ملی ہو کہ اس نے کسی لڑکی کا پیچھا کیا ہو؟ میں یہ بھی معلوم کر چکا ہوں، آپ بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ میں نے اس کے دوستوں سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ شفقت میں اور ہر عیب ہو سکتا ہے، اس میں یہ عیب نہیں تھا۔ اس خیال سے کہ اس کے دوست اس پر پردہ ڈالتے ہیں، میں نے کئی آدمیوں سے پوچھا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر گاؤں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا یہ شغل ہوتا ہے کہ دوسروں کی حرکتیں دیکھتے اور قصے بناتے رہتے ہیں۔ میں نے کسی سے کہہ کر اس قسم کے 3 آدمیوں سے پتہ کرایا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو بگاڑ دیا ہے، لیکن عورت پر نظر نہیں ڈالتا۔ مجھے یہی شک تھا کہ میرے بیٹے نے کسی کی بہو بیٹی کے ساتھ تعلقات پیدا کیے یا کرنے کی کوشش کی ہے اور پکڑا گیا ہے۔ لڑکی والوں نے اسے پار کر دیا ہوگا۔ میں آپ کو راز کی ایک بات بتاؤں، ہمارے گاؤں میں ایک کمہارن ہے، جوانی میں خود ایسی ویسی رہی اور اب دوسروں کی یاریاں لگاتی ہے۔ میں نے اسے الگ کر کے پیسے دیے اور اس سے پوچھا کہ شفقت کس کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ شفقت بڑا خوبصورت جوان ہے، فلاں گھرانے کی بیٹی نے اسے پیغام بھیجا تھا، لیکن شفقت نے کمہارن کو برا بھلا کہا اور یہ بھی کہا کہ وہ اس لڑکی کے گھر والوں کو بتائے گا۔ کمہارن نے اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی۔ میں اس لڑکی کو جانتا ہوں، بڑی خوبصورت ہے۔ ہمارے گاؤں میں ہندو بھی ہیں، ان کی عورتیں چال چلن کی بڑی کچی ہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ ہندوؤں کی 2 جوان لڑکیاں، جن میں ایک بیوہ اور دوسری شادی شدہ ہے، شفقت کے پیچھے پڑی رہی ہیں، مگر اس نے توجہ نہیں دی۔ اگر آپ کو یہ شک ہو کہ میں اپنے بیٹے کی بے بنیاد تعریفیں کر رہا ہوں تو یہ شک دل سے نکال دے۔ میں تو خود اس کے چال چلن کی تفتیش کر چکا ہوں، آپ بھی کر لیں۔ مجھے شک ہے کہ وہ شہر میں جوا کھیلتا ہے اور ہو سکتا ہے شراب اور چرس بھی پیتا ہو۔ اگر وہ مارا گیا ہے تو مجھے اس کی لاش مل جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی دھاڑ نکل گئی۔ وہ بڑے تحمل سے باتیں کر رہا تھا، لیکن لاش کے لفظ نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے یہی توقع ہے کہ اس کا بیٹا قتل ہو چکا ہے اور قتل کی وجہ جوا ہو سکتا ہے یا کوئی ایسی لڑکی جس کے متعلق باپ نہیں جانتا۔ اس نے بتایا کہ بیٹا پیسے بہت لے جایا کرتا تھا۔ میں نے اسے کئی اور ضروری باتیں پوچھی، جن میں ایک ضروری بات یہ تھی کہ وہ کس وقت گھر سے نکلا اور کیا کہہ کر گیا تھا۔ باپ نے بتایا کہ دن بھر وہ گھر رہا، شام کو کچھ بتائے بغیر باہر نکل گیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس نے جانے سے پہلے کپڑے بدلے تھے اور وہ کپڑے پہن کر گیا تھا جو وہ شہر جاتے پہنا کرتا تھا۔ میں نے کپڑوں کی تفصیل پوچھی اور رپورٹ درج کر لی۔ اس کے پاس بیٹے کا فوٹو تھا، وہ میں نے لے لیا۔ اگر وہ تصویر جیسا تھا تو واقعی خوبصورت جوان تھا۔ باپ کو میں نے تسلی دلاسا دے کر گھر بھیج دیا۔ اسے میں نے کہا تھا وہ اپنے طور پر سراغ لگاتا رہے اور کوئی خاص بات معلوم ہو تو مجھے آ کر بتائے۔ وہ اگر بیٹے کی کسی دشمنی کی نشاندہی کرتا یا یہ بتا سکتا کہ اس کی کسی عورت کے ساتھ دوستی تھی تو میں کوئی سراغ پا لیتا۔ اس نے جو باتیں کی تھی وہ میں نے آپ کو بہت مختصر سنائی ہیں۔ میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ لڑکا جوان ہے اور کسی کے ساتھ کہیں چلا گیا ہے۔ وہ بچہ ہوتا تو تعاقب کیا جاتا۔ میں نے اسی وقت اس گاؤں کے نمبردار، ذیلدار، چوکیدار اور 2 آدمیوں کو جو مخبری بھی کرتے تھے پیغام بھیجا کہ جلدی تھانے پہنچے۔ وہ اکٹھے آ گئے۔ میں نے سب کو اکٹھے بٹھا لیا اور ان سے شفقت کے متعلق پوچھا۔
ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی۔ سب کی متفقہ رائے یہ تھی کہ گاؤں میں اس کے متعلق کسی کو کوئی شکایت نہیں تھی۔ عورت کے معاملے میں وہ بالکل صاف تھا، سگریٹ پیتا تھا، تاش کھیلتا تھا، جوا بھی کھیلتا ہوگا۔ گاؤں میں اس کی کسی کے ساتھ ایسی دشمنی نہیں تھی کہ اسے غائب کر دیا جاتا۔ شہر کے متعلق ان میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی دوستی کس کے ساتھ تھی اور وہ کس کے پاس آتا تھا۔ میں نے گاؤں کے ان لوگوں سے پوچھا کہ شفقت کی ماں کو طلاق ہو گئی تھی، کیا اس عورت نے بیٹے کو برخلا لیا ہوگا؟ نہیں۔ ان سب نے متفقہ طور پر کہا کہ وہ لاپرواہ عورت تھی، اس کی شادی ہو گئی تھی، یہی شہر میں کہیں ہوتی ہے۔ اگر اس نے کچھ کرنا ہوتا تو بہت پہلے بچے کو برخلانے کا سلسلہ شروع کر دیتی۔ میں حیران تھا کہ یہ نوجوان آوارہ ہو گیا تھا، سگریٹ، چرس اور شراب تک پیتا تھا، گھر سے پیسے بھی زیادہ لے جاتا تھا، مگر عورت کے معاملے میں وہ صاف تھا۔ مجھے یہ شک تھا کہ شہر میں آ کر اس نے جوا کھیلا، زیادہ رقم جیت گیا ہوگا۔ وہ شام کے بعد شہر میں آیا، رات کو واپس جا رہا ہوگا تو کسی نے رقم کی خاطر اسے قتل کر دیا اور لاش غائب کر دی۔ گاؤں کے ان آدمیوں کو میں نے فارغ کر دیا اور یہ کیس ASI کے حوالے کر دیا۔ مجھے یہ امید بھی تھی کہ شفقت خود ہی کہیں چلا گیا ہے اور سیر سپاٹا کر کے واپس آ جائے گا۔ میں نے ASI کو پوری طرح سمجھا دیا کہ کیس کیا ہے اور وہ کیا کرے۔ سورج غروب ہو جانے کے بعد ایک اور کیس آ گیا۔ 4 آدمی آئے، سب معزز نظر آتے تھے۔ ان میں ایک بوڑھا تھا۔ بات بوڑھے نے شروع کی۔ وہ ایک گاؤں کا رہنے والا تھا جو قصبے سے تقریباً 12 میل دور تھا۔ اس کی بیٹی قصبے میں ایک ٹھیکیدار کی بیوی تھی۔ بیٹی کی عمر اس نے 35 سال کے لگ بھگ بتائی۔ اس کے ساتھ جو 3 آدمی آئے تھے وہ قصبے کے اس محلے کے رہنے والے تھے جہاں اس کی بیٹی اپنے خاوند کے ساتھ رہتی تھی۔ میری رپورٹ یہ ہے جناب، بوڑھے نے کہا۔ میں 3 روز گزرے، گاؤں سے اپنی بیٹی اور داماد سے ملنے آیا تو داماد نے مجھے دروازے میں روک دیا، کہنے لگا کہ امینہ یعنی میری بیٹی کہیں باہر چلی گئی ہے، رات کو شاید نہ آئے۔ میں نے کہا تو کیا ہوا، میں صرف بیٹی کو دیکھنے تو نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ میں بھی باہر جا رہا ہوں، آپ پھر کبھی آئے۔ جناب میں تو یہ سمجھا کہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ اپنے داماد کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس نے ایسا سلوک کبھی نہیں کیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کا یہ کہنے سے کیا مطلب ہے کہ پھر کبھی آئے۔ اس نے کہا میرا مطلب بالکل صاف ہے، آپ کو نہ میں ملوں گا نہ آپ کی بیٹی، آپ اکیلے بیٹھے کیا کریں گے؟ 1-2 اور باتوں کے بعد اس نے مجھے کسی اور لہجے میں چلے جانے کو کہا۔ میں حیران و پریشان اپنے گاؤں چلا گیا۔ میری بیوی مر چکی ہے، بیٹا کوئی نہیں۔ میں سوچتا رہا اور اگلے دن پھر یہاں آیا۔ مجھے امید تھی کہ میرا داماد اپنے کام پر گیا ہوا ہوگا اور میں اپنی بیٹی سے مل سکوں گا اور اس سے پوچھوں گا کہ اس کے خاوند کو کیا ہو گیا ہے، مگر دروازہ کھٹکھٹایا تو داماد نے دروازہ کھولا۔ اس نے میرے ساتھ پھر وہی سلوک کیا، کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی 2 دنوں کے لیے ایک شادی پر چلی گئی ہے۔ میری بیٹی کی ایک بیٹی ہے، 16-17 سال کی ہے۔ اس کا پوچھا تو داماد نے کہا کہ وہ بھی گھر نہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، وہ مجھے اندر کیوں نہیں جانے دیتا۔ اس نے کہا آپ 2 روز بعد آئیں، ہم سب آپ کو مل جائیں گے۔ میں بچہ تو نہیں جناب، یہ عمر ہو گئی ہے۔ میں داماد کے گھر سے تو نکل آیا لیکن شہر میں ہی رہا۔ اس نے اپنے ساتھ آئے ہوئے ایک آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ میرے داماد کے پڑوسی ہیں اور ان کے ساتھ میری میل ملاقات ہے۔ رات کو میں ان کے گھر چلا گیا۔ رات کو اس لیے گیا تھا کہ میرا داماد نہ دیکھ لے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرا داماد مجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دے رہا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اسے کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ 4 روز گزرے، صبح ہی صبح میرا داماد میری بیٹی کو مار پیٹ رہا تھا۔ میری بیٹی کا شور سن کر ان کے گھر کی عورتیں چھت پر آ گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ میرا داماد بہت بری طرح میری بیٹی کو مار رہا تھا۔ وہ برآمدے میں تھے۔ میری بیٹی باہر کو بھاگنے لگی تو میرے داماد نے اس کی ٹانگوں میں ٹانگ گڑائی، وہ منہ کے بل گری۔ میرا داماد اسے گھسیٹ کر اندر لے گیا۔ اس کے بعد میری بیٹی اور بیٹی کی بیٹی نظر نہیں آئیں۔ یہ 2 حضرات بھی میرے داماد کے پڑوسی ہیں، یہ تینوں اکٹھے ہو گئے۔ آج کا دن ہم وکیلوں سے مشورے کرتے رہے ہیں۔ 2 وکیلوں سے ملے تھے، انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ پولیس کو رپورٹ دی جائے۔ ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں۔
اب مجھے شک ہے کہ میری بیٹی مر چکی ہے اور اس کی بیٹی کا بھی کچھ پتہ نہیں۔ میرا شک یہ بھی ہے کہ میری بیٹی کی لاش اندر پڑی ہے۔ میں نے اس کے ساتھ آئے ہوئے آدمیوں سے پوچھا کہ انہوں نے کیا دیکھا اور سمجھا ہے۔ تینوں نے ایک ہی بات بتائی، اس بوڑھے کی بیٹی کبھی چھت پر نظر آ جاتی تھی، کبھی باہر، اب نہ ماں نظر آتی تھی نہ بیٹی۔ عورتیں ایک دوسرے کے گھروں میں جایا کرتی ہیں۔ امینہ کے گھر 2 عورتیں گئیں تو امینہ کے خاوند نے انہیں کہا کہ امینہ اپنی بیٹی کے ساتھ کہیں باہر چلی گئی ہے۔ بہرحال ان چاروں نے مجھے یقین دلا دیا کہ کوئی بڑی سنگین گڑبڑ ہے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل اور 4 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور ان لوگوں کی رہنمائی میں ٹھیکیدار کے گھر گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ٹھیکیدار باہر آیا۔ اس کے سسر نے کہا کہ یہی میرا داماد ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اپنی بیوی تک لے چلے۔ اس نے کہا کہ کہیں باہر گئی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ وہ جہاں کہیں ہے مجھے وہاں لے چلے۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور کہنے لگا کہ ذرا میری ایک بات سن لیں۔ میں اس کے ساتھ ذرا پرے ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں کچھ لے کر ٹل جاؤں۔ میں نے بڑے تحمل سے کہا کہ وہ مجھے کتنا کچھ دے گا، اپنے منہ سے مانگیں، ابھی حاضر کروں گا، لیکن اپنا جرم تو بتاؤ۔ مجھے آپ کے جرم پر پردہ ڈالنا ہے۔ یہ لوگ جو مجھے ساتھ لائے ہیں انہیں بھی کسی طرح راضی کرنا ہے۔ وہ ٹھیکیدار تھا، افسروں کے ساتھ اس کا میل جول تھا، اس لیے بڑی دلیری اور خود اعتمادی سے باتیں کرتا تھا۔ کہنے لگا، یہ آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، میں آپ کو رقم ادا کر دوں گا ابھی فوراً، اور آپ یہاں سے چلے جائیں۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے ہیڈ کانسٹیبل کو آواز دی اور کہا، اسے گرفتار کر لو۔ اب اس کا تڑپنا دیکھنے کے قابل تھا۔ اس نے ڈیوڑی میں ادھر ادھر دوڑنا شروع کر دیا۔ میں نے کانسٹیبلوں کو روک دیا اور اسے کہا کہ مجھے اپنی بیوی کے پاس لے چلے۔ وہ سر جھکا کر اندر کو چل پڑا۔ ہم سب اس کے پیچھے گئے۔ اس کی بیوی امینہ چارپائی پر پڑی کرا رہی تھی، اس کا ایک بازو پٹیوں میں تھا۔ میں نے نمبردار اور محلے کے 2 معزز افراد کو پہلے ہی ساتھ لے لیا تھا۔ میرے کہنے پر سب کے سامنے امینہ نے بیان دیا کہ خاوند نے اسے بہت مارا پیٹا ہے اور اس کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ اس کا خاوند ایک جراح کو ساتھ لایا تھا، اس نے ہڈی جوڑ کر یہ پلستر کر دیا ہے۔ خاوند ہر وقت کہتا رہتا ہے کہ زبان بند رکھنا ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ میں ہل جل نہیں سکتی اور یہ مجھے کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں دیتا۔ اس کے بیان کے دوران اس کا خاوند بول پڑتا تھا، میں اسے چپ کرا دیتا تھا۔ میں نے اس کی چارپائی اٹھوائی اور ہسپتال لے گیا، اس کے خاوند کو تھانے پہنچا دیا۔ اس سے بیان لیا تو اس نے کہا کہ یہ بڑی چال باز عورت ہے، ان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ خاوند کا الزام تھا کہ امینہ نے اپنی بیٹی کو کسی اپنی پسند کے آدمی کے ساتھ بھگا دیا ہے۔ بیٹی بہت سا زیور اور نقد رقم اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ خاوند نے یہ بھی بتایا کہ امینہ نے ایک آدمی کا نام اور اس کے گاؤں کا نام بتا کر کہا تھا کہ بیٹی اس کے ساتھ گئی ہے۔ میں اس گاؤں گیا، وہاں اس نام کا کوئی آدمی نہ ملا، نہ کوئی اس نام کا آدمی وہاں تھا۔ میں نے لڑکی کا رشتہ ایک جگہ دے دیا تھا۔ میری بیوی کو وہ رشتہ پسند نہیں تھا۔ اسے جو لڑکا پسند تھا اس کے ساتھ اس نے بیٹی کو بھگا دیا ہے۔ آپ مجھے گرفتار کر لیں لیکن میری رپورٹ بھی درج کریں۔ اس عورت نے میری بیٹی کو گھر سے بھگا دیا ہے اور زیورات اور رقم چوری کر کے بیٹی کو دی ہے۔ کیا یہ جرم نہیں؟ میں اس کا یہ جرم ثابت کروں گا، میرے پاس گواہ موجود ہے۔ میں نے اس سے بہت ساری باتیں پوچھی، جرا کی، اور میں قائل ہو گیا کہ اپنی بیوی کے خلاف اس کا بھی کیس بنتا ہے۔ یہ شخص بڑا ہوشیار معلوم ہوتا تھا اور قانون سے بھی کچھ واقفیت رکھتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان دونوں نے بڑی اچھی ازدواجی زندگی گزاری ہے اور اب ان میں بڑا سنگین اختلاف بلکہ جھگڑا پیدا ہو گیا، تو مجھے خیال آیا کہ ان کا راضی نامہ کرا دیا جائے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ میں اس کی بیوی سے اور بیوی کے باپ سے بات کرتا۔ میں نے امینہ کے باپ اور اس کے پڑوسیوں کو الگ بٹھا کر بتایا کہ ٹھیکیدار امینہ کے خلاف کیس رجسٹر کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس ثبوت موجود ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں ٹھیکیدار کے خلاف کیس بنا رہا ہوں اور اس کا کیس امینہ کے خلاف رجسٹر کر لوں گا۔ میں ایک مسلمان کی حیثیت سے تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ صلح سمجھوتا کر لو ورنہ عدالتوں میں مارے مارے پھرتے رہو گے۔ امینہ کے باپ نے کہا کہ امینہ کے ساتھ بات کر لی جائے، یہ مجھے کرنی تھی۔ ابھی مجھے یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ اس کے زخم اور چوٹیں کیسی ہیں اور اس کے مرنے کا خطرہ تو نہیں۔ میں اسی وقت ہسپتال چلا گیا۔ امینہ کی مرہم پٹی ہو چکی تھی، ڈاکٹر کے کہنے پر اسے دودھ پلایا گیا تھا اور ڈاکٹر رپورٹ لکھ رہا تھا۔
رپورٹ دیکھ کر مجھے اطمینان ہو گیا، کوئی خطرہ نہیں تھا۔ شدید ضرب بازو کی تھی، ہڈی ٹوٹ گئی تھی، باقی ضربیں اندر کی تھیں جو خاصی زیادہ تھی۔ امینہ اب ہوش میں تھی اور باتیں کر سکتی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کے خاوند کو تو میں گرفتار کر رہا ہوں، لیکن وہ اس کے خلاف بڑا سنگین کیس بنا رہا ہے۔ میں نے اسے تفصیل بتائی اور کہا ٹھیکیدار اثر و رسوخ والا آدمی ہے، وہ کیس ثابت کر دے گا۔ امینہ نے کہا کہ اسے کچھ علم نہیں کہ اس کی بیٹی کس کے ساتھ چلی گئی ہے۔ امینہ کہتی تھی کہ اسے دوسرے دن کی شام پتہ چلا تھا کہ اس کی بیٹی زیورات اور کچھ رقم بھی ساتھ لے گئی ہے۔ میں نے امینہ سے کہا کہ وہ سوچ لے اور اپنے خاوند کے ساتھ راضی نامہ کر لے۔ امینہ ڈر گئی اور رضامند ہو گئی۔ میں نے اس کے خاوند سے کہا کہ امینہ کہتی ہے کہ اسے بالکل علم نہیں کہ اس کی بیٹی کس کے ساتھ چلی گئی ہے۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ صلح کر لے، ورنہ اس کے خلاف مضبوط کیس بن رہا ہے اور عینی شاہد موجود ہے۔ اس نے پہلے تو انکار کر دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کا کیس کمزور ہوگا کیونکہ اس نے گرفتار ہو کر بیوی کے خلاف کیس درج کرایا ہے۔ عدالت میں یہ ثابت کر دیا جائے گا کہ ٹھیکیدار نے انتقاماً کیس بنایا ہے۔ مختصر یہ کہ دونوں فریق مان گئے۔ امینہ کے باپ نے داماد کو گلے لگایا اور میں نے ٹھیکیدار کو جانے کی اجازت دے دی۔ امینہ کو ابھی ہسپتال میں رہنا تھا۔ اس کا باپ ہسپتال میں امینہ کے ساتھ رہنے کے لیے چلا گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ٹھیکیدار گھر جانے سے پہلے امینہ کے پاس گیا تھا اور انہوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگی تھی۔ مجھے اطمینان ہوا کہ میں نے ان کی ازدواجی زندگی بچا لی تھی۔ ان کی بیٹی کی گمشدگی کا مسئلہ تھا، لیکن وہ اس مسئلے کو ہضم کر گئے۔ انہیں یہ خیال نہ آیا کہ اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں لکھوائیں۔ اگلی رات کا ذکر ہے، 12 سوا 12 بجے ہوں گے۔ ان 3 آدمیوں میں سے ایک جو امینہ کے باپ کے ساتھ آئے تھے تھانے میں آیا۔ مجھے جگایا گیا۔ اس آدمی نے بتایا کہ امینہ کا خاوند اپنے صحن میں بری طرح زخمی پڑا ہے۔ اس شخص نے بتایا کہ اتفاق سے اس کی بیوی بیت الخلاء میں جانے کے لیے اٹھی۔ اسے ٹھیکیدار کی آوازیں سنائی دیں، وہ مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ یہ شخص اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ ٹارچ لے کر چھت کی طرف سے ٹھیکیدار کے گھر میں اترا۔ اس وقت ٹھیکیدار خاموش ہو چکا تھا۔ دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہا تھا۔ صرف یہ الفاظ صاف سنائی دیے، بدکار نے مروا دیا، راضی نامے کا دھوکہ دے گئی۔ پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ محلے کا چوکیدار ٹھیکیدار کے دروازے پر کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس نے ایک آدمی کو باہر نکلتے اور بھاگتے دیکھا ہے۔ معاملہ سنگین تھا۔ پہلا مشتبہ جو میرے ذہن میں آیا وہ امینہ تھی۔ امینہ کے ساتھ اس کا باپ یاد آیا۔ اس کا باپ اپنے گاؤں کا سرکردہ زمیندار تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو یہ کہہ کر ہسپتال کو دوڑایا کہ امینہ کا باپ اگر وہیں ہے تو اسے تھانے لے آئے۔ میں خود ضروری سٹاف کو ساتھ لے کر ٹھیکیدار کے گھر کو دوڑ پڑا۔ وہ نیم غشی میں پڑا تھا۔ اس کے ایک بازو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی، پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ چوکیدار نے بتایا کہ وہ گلی کے سرے پر تھا۔ گلی کی بتی کی روشنی میں اس نے ایک آدمی اس کے گھر سے نکلتے دیکھا جو تیز دوڑتا دوسری طرف چلا گیا۔ چوکیدار اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا، نہ اس کے کپڑے اسے نظر آئے کہ کس رنگ کے ہیں، کیونکہ بتی کی روشنی بہت مدھم تھی۔ زخمی کو چارپائی پر ڈالا اور ہسپتال بھجوایا۔ میں نے رپورٹ دینے والے آدمی کو اور 2 ان آدمیوں کو جو جاگ کر آ گئے تھے ساتھ لیا اور مکان کے کمرے اور سامان وغیرہ دیکھا۔ میں اسے چوری یا ڈکیتی کی واردات سمجھتا تھا۔ میرے ذہن میں یہ شک بھی تھا کہ امینہ یا اس کے باپ یا دونوں نے ٹھیکیدار پر انتقامی وار کیا ہے۔ امینہ کا باپ یہ وار کروا سکتا تھا، لیکن یہ واردات ڈکیتی کی بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا، ٹرنک، سوٹ کیس وغیرہ اس طرح رکھے تھے جیسے انہیں کسی نے نہ چھیڑا ہو۔ سب مکفل تھے۔ اصل واقعہ تو مضروب ٹھیکیدار ہی بتا سکتا تھا۔ میں نے مکان بند کر کے ایک کانسٹیبل کو پیرے پر کھڑا کر دیا۔ ہسپتال جا کے دیکھا، ہندو ڈاکٹر مضروب کی مرہم پٹی کر رہا تھا۔ مجھے مضروب کا بیان لینا تھا۔ میں نے امینہ کے وارڈ میں جا کے دیکھا، وہ سوئی ہوئی تھی۔ وہ خوبصورت عورت تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ اس کی عمر 35-36 سال ہے۔ اس بیماری کی حالت میں بھی وہ حسین تھی اور اپنی عمر سے زیادہ لگنے کی بجائے 23-24 سال کی لگتی تھی۔ وہ اتنی گہری سوئی ہوئی تھی کہ میں اس کے پاس کھڑا رہا، لیکن اس کی آنکھ نہ کھلی۔ وارڈ کی ایک ملازمہ آ گئی۔ اسے امینہ کے باپ کے متعلق پوچھا۔
اس نے بتایا کہ کل رات اس نے برآمدے میں گزاری تھی، صبح سویرے چلا گیا تھا، اس کے بعد نہیں آیا۔ رات کو وہ بہت دیر امینہ کے پاس بیٹھا رہا۔ گھنٹے ڈیڑھ بعد ڈاکٹر نے مجھے اپنی رپورٹ دکھائی۔ ٹھیکیدار کا گہرا اور شدید زخم بازو کا تھا، جہاں سے ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایک ضرب سر پر تھی جو لاٹھی یا موٹے ڈنڈے کی معلوم ہوتی تھی، اس سے خون نکلا تھا۔ جسم پر ڈنڈے یا لاٹھی کی بہت سی ضربیں تھیں، وہاں سے جگہیں ابری ہوئی اور نیلی ہو گئی تھیں۔ میں نے مضروب کو جا کر دیکھا، وہ کرا رہا تھا لیکن ہوش میں تھا۔ ڈاکٹر ساتھ تھا۔ اس نے کہا کہ بیان لینے میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے بیان لیا۔ اس نے پہلی بات یہ کہی، مجھے 16 آنے یقین ہے کہ میری بیوی اور اس کے باپ نے مجھے مروایا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جس نے مجھ پر حملہ کیا ہے وہ بار بار کہتا تھا، تمہارا اس سے برا حال کروں گا جو تم نے اس کا کیا ہے۔ میں ابھی ہوش میں تھا جب اس نے میرا بازو پکڑا۔ میں فرش پر گر پڑا تھا۔ اس نے میری کونی پر پاؤں رکھا اور کلائی سے بازو پکڑ کر اتنی زور زور سے اوپر جھٹکے دیے کہ ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ زور لگاتا اور کہتا جا رہا تھا، تم نے اس کا بازو توڑا ہے، تم نے اس کی ہڈی توڑی ہے۔ اس وقت میری چیخیں نکلی جو سارے شہر نے سنی ہوں گی۔ اس سے میں نے سوچا کہ حملہ آور بہت ہی طاقتور ہوگا، اس طرح ہڈی توڑنا آسان نہیں ہوتا۔ ٹھیکیدار کی عمر 40 سال سے کچھ زیادہ تھی، حملہ آور بالکل جوان ہوگا۔ ٹھیکیدار نے بتایا کہ وہ سویا ہوا تھا کہ اسے کسی نے جھنجھوڑ کر جگایا۔ بتی جگانے والے نے جلائی تھی۔ وہ جو ہی گھبرا کر اٹھا، اسے پہلا ڈنڈا کندھے پر پڑا۔ اسے لاٹھی سے نہیں ڈنڈے سے پیٹا گیا تھا۔ اس نے پہلے تو مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن حملہ آور پھرتیلا اور طاقتور تھا۔ اس نے ٹھیکیدار کے پیٹ میں لات ماری۔ ٹھیکیدار درد سے آگے کو جھکا۔ حملہ آور نے اسے پیٹھ پر ڈنڈے مارے۔ وہ سیدھا ہوا تو ایک ضرب سر پر پڑی۔ اس کے بعد وہ سنبھل ہی نہ سکا۔ پھر حملہ آور نے اس کا بازو توڑ دیا اور وہ بھاگ گیا۔ ٹھیکیدار گرتا پڑتا صحن تک آیا اور گر پڑا۔ ٹھیکیدار نے حملہ آور کے کپڑوں کا رنگ بتایا اور یہ کہ اس نے منہ پر رومال اس طرح باندھ رکھا تھا کہ آدھی ناک اور منہ ڈھکے ہوئے تھے۔ وہ سر سے ننگا تھا، قد آور، جوان تھا۔ ٹھیکیدار نے کہا کہ اس حلیے میں وہ سامنے آئے تو وہ اسے پہچان سکتا ہے۔ میں نے ASI کو ہسپتال بلایا اور اسے کہا کہ وہ ابھی گھوڑے پر سوار ہو جائے، 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے اور امینہ کے باپ کے گاؤں جا کر اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ راستے میں اسے کچھ نہ بتائے۔ ASI کو روانہ کر کے میں امینہ کے وارڈ میں چلا گیا۔ صبح طلوع ہونے والی تھی۔ میں امینہ کے وارڈ میں گیا، وہ جاگ اٹھی تھی۔ آج کل کی پوت کے لیے یہ عجیب ہوگا کہ ہسپتال کے اتنے بڑے وارڈ میں ایک امینہ تھی اور ایک اور مریضہ تھی۔ اس زمانے میں بیماریوں کا یہ حال نہیں تھا کہ ہسپتال کے برآمدوں میں بھی جگہ نہیں ملتی۔ امینہ، میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا تھا کہ راضی نامہ کرا دیا تھا، مگر تم نے اتنا بڑا جرم کرایا ہے کہ سمجھ نہیں آتی تمہیں کس طرح بچاؤں۔ اس کا رنگ اڑ گیا، منہ کھل گیا، آنکھیں کھل گئیں، سرگوشی کی طرح بولی، کیا جرم کروایا ہے میں نے اسے بتایا۔ وہ قسمیں کھانے لگی کہ اسے کچھ پتہ نہیں، وہ بھلا خاوند کو کس سے پٹوا سکتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اچھی طرح جانتی ہے۔ حملہ آور بار بار کہتا تھا کہ وہ تمہارا بدلہ لے رہا ہے، تمہارے خاوند نے تمہارے بازو کی ہڈی توڑی ہے، تمہارے خاوند پر قاتلانہ حملہ کرنے والے نے تمہارے خاوند کا بازو توڑ دیا اور کہا ہے کہ تم نے اس کی ہڈی توڑی تھی۔ امینہ نے رونا شروع کر دیا۔ وہ لپک لپک کر میرے ہاتھ پکڑتی، قسمیں کھاتی اور روتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں مان لیتا ہوں کہ حملہ تم نے نہیں کرایا، لیکن تم جانتی ہو کہ وہ کون ہے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ تم نہیں تو تمہارا باپ جانتا ہوگا، وہ ابھی ہتھکڑیوں میں بندھا ہوا تھانے میں آ جائے گا، اس کی گرفتاری کے لیے پولیس چلی گئی ہے۔ امینہ کی حالت ایسی ہو گئی جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ میں تو اسے ہسٹیریا کا دورہ سمجھنے لگا۔ وہ رو رو کر ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہتی تھی کہ میرے باپ کو ہتھکڑی نہ لگانا، وہ ایسی حرکت نہ خود کر سکتا ہے نہ کسی سے کرا سکتا ہے۔ وہ تو رات کو مجھے پند و نصیحت کرتا رہا ہے کہ اپنے خاوند کے ساتھ بنا کے رکھو۔ امینہ، میری بات غور سے سنو، تم نہ مانو، میرے پاس ثبوت ہے کہ اپنے خاوند پر تم نے یا تمہارے باپ نے حملہ کرایا ہے۔ اگر تمہارے خاوند کے گھر چوری ہوئی ہوتی تو میں سمجھتا کہ چوروں نے اسے مارا پیٹا ہے۔ گھر کی کوئی چیز چوری نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حملہ آور تمہارے خاوند کو مارنے، پیٹنے یا قتل کرنے کی نیت سے آیا تھا۔
میں نے پہلے بھی تمہارا فائدہ سوچا تھا، اب بھی تمہاری کچھ بچت کر سکتا ہوں، بشرط یہ کہ اپنے راز میں مجھے شریک کر لو۔ نہیں کرو گی تو میں تمہیں گرفتار کر لوں گا۔ میں مجرم کو پکڑنا جانتا ہوں۔ جس شدت سے اور جس طریقے سے وہ جرم سے انکار کر رہی تھی، اس سے مجھے کچھ ایسا شک ہونے لگا تھا کہ اس جرم میں اس کا ہاتھ نہیں، اور ہو سکتا ہے ٹھیکیدار جھوٹ بول رہا ہو، وہ امینہ کو پھنسانا چاہتا۔ اسے یہ تو معلوم ہی نہ تھا کہ حملہ آور کون ہے۔ امینہ کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے اسے بڑا مضبوط اور قابل یقین بہانہ مل گیا تھا، لیکن میں یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ اس نے امینہ کو مارا پیٹا اور کسی نے اسے اسی طرح مار پیٹ دیا۔ بہرحال میں نے امینہ کا پیچھا نہ چھوڑا۔ پھر اس سے پوچھا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے۔ وہ لا علمی کا اظہار کرنے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ اسے اپنی بیٹی کے لیے اپنے خاوند کا پسند کیا ہوا رشتہ کیوں پسند نہیں تھا۔ اس نے کئی نقص بتا دیے۔ میں نے ادھر زیادہ توجہ نہ دی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ اسے جو لڑکا پسند تھا اس نے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کو بھگا دیا۔ میں نے امینہ سے کہا کہ وہ مجھے سچی بات بتا دے گی تو میں اسے بچانے کی کوشش کروں گا۔ اگر اسی طرح مجھے چکر دیتی رہی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اسے میں بہت بری حالت میں چھوڑ کر آ گیا۔ امینہ کے باپ کو گاؤں سے لے آئے۔ اس کے ساتھ میں نے ذرا احتیاط اور استادی سے باتیں کی کیونکہ وہ معمر اور جہاں دیدہ آدمی تھا، لیکن اس نے امینہ سے زیادہ شدت کے ساتھ اپنی بے گناہی اور لا علمی کا اظہار کیا۔ اسے بھی میں نے امینہ کی طرح ڈرایا، گھیرا اور بہت جھک جھک کی، مگر وہ نہیں مان رہا تھا۔ امینہ عورت تھی اس لیے روتی تھی۔ اس کا باپ مرد تھا اور باعزت آدمی تھا۔ میرے ہر سوال کا ایسا جواب دیتا کہ میرا منہ پھیر دیتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اچھی طرح سوچ لے۔ اسے کانسٹیبل کی نگرانی میں الگ بٹھا دیا۔ میں رات کا جاگا ہوا تھا، ذرا آرام کا سوچ رہا تھا کہ شفقت کا باپ آ گیا۔ اس کا بیٹا گم ہو گیا تھا۔ اس کا کیس ASI کے حوالے کر دیا تھا۔ ASI میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ شفقت کے باپ سے میں نے پوچھا کہ بیٹے کا کچھ سراغ نکالا یا نہیں۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ ASI نے بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے ایک مخبر نے شفقت کے ایک دوست کا سراغ لگایا ہے۔ وہ اس کے پاس آ کر 1-2 دن ٹھہرا بھی کرتا تھا۔ میں نے ASI سے بڑے تھکے ہوئے اور اکتائے ہوئے لہجے میں کہا کہ بلاؤ اس دوست کو اور تفتیش کو آگے بڑھاؤ۔ ASI اٹھ کھڑا ہوا۔ شفقت کا باپ میرے قریب آ گیا۔ برآمدے میں امینہ کا باپ بیٹھا تھا۔ شفقت کے باپ نے امینہ کے باپ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ آدمی تھانے میں کیوں آیا ہے؟ آپ جانتے ہیں اسے؟ جی ہاں، یہ میرا پہلا سسر ہے۔ آج 17-18 سال بعد اسے دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ کیا ہوا ہے اور اسے کیوں تھانے بٹھایا ہے۔ اس کی پہلی بیوی امینہ کے متعلق بھی بتایا۔ پھر اس سے پوچھا کہ یہ آدمی کیسا ہے؟ میں شفقت کے باپ کی رائے اور اخلاق پر حیران ہوا۔ اس نے کہا، اس کے ساتھ میری اسلام دعا بھی بند ہے، لیکن یہ اس قسم کا جرم نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے امینہ اب بدل گئی ہو۔ اگر پہلے کی طرح ہے تو اپنے خاوند کو یوں پٹوانے کا جرم نہیں کر سکتی۔ بہرحال آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ وہ مجھ سے ہٹ گیا اور اپنے سابق سسر سے جا ہاتھ ملایا۔ مجھے اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے سابق سسر سے کہہ رہا تھا، میں ہر طرح سے حاضر ہوں، دل سے اور جان سے ساتھ دوں گا۔ میں اپنے دفتر کے ساتھ والے کمرے میں لیٹ گیا اور میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں اٹھا تو ASI کہنے لگا کہ اس گمشدہ لڑکے کے دوست کو بلایا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ شفقت اس کے پاس آیا کرتا تھا اور 15-16 دنوں سے اسے نہیں دیکھا، لیکن میرے مخبر نے میرے کان میں ڈالی ہے کہ اسے شفقت کا جو فوٹو دکھایا گیا تھا اس سے ملتا جلتا ایک قداور جوان اس کے گھر شام کے وقت آیا تھا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ مخبر نے اس آدمی کو دیکھ لیا تھا۔ یہ محض اتفاق نہیں تھا۔ میں نے 3 مخبروں کو شفقت کی فوٹو دکھائی تھی۔ شفقت دلکش رنگ کا قداور جوان تھا۔ شہر کے ہجوم میں کسی ایک آدمی کو پہچان لینا آسان نہیں ہوتا، لیکن شفقت چہرے کی دلکشی اور قد بد سے الگ تھلگ نظر آتا تھا۔ شام کے بعد جب بازار بند ہو گئے تھے، اس مخبر نے لاریوں کے اڈے پر شفقت کو دیکھا تھا اور یہ خوبصورت جوان اس کے دل کو اچھا لگا تھا۔ قصبے میں اس کے لیے وہ اجنبی بھی تھا۔ مخبر کو تھانے میں دیکھا ہوا فوٹو یاد آ گیا۔ اس نے شفقت کا پیچھا کیا۔ مخبر نے خاص طور پر نوٹ کیا کہ شفقت بازار میں سے گزرنے کی بجائے اندھیری گلیوں میں چلا گیا۔ مخبر نے صبح ASI کو بتایا۔ ASI کو میں نے
अमीना के बाप को साथ लाने के लिए गांव भेज दिया था। मैंने शफकत के दोस्त असलम से पूछा कि वो कौन था जो शाम के बाद उसके घर आया था, उसका नाम और पता भी बताओ। असलम कोई पुख्ता कार जराइम पेशा नहीं था कि थाने में 2 थानेदारों के सामने साबित कदम रहता। मैं उसकी खामोशी और घबराहट से समझ गया कि उसके पास जो आया था वो शफकत ही था। मुझे इत्मीनान हुआ कि गुमशुदगी का केस यहीं पर ख़त्म हो गया, मगर ये शहरी नौजवान अभी खामोश था। मैंने उसके सर पर हाथ रख कर झंझोड़ा और पूछा कि वो बोलता क्यों नहीं। ओए, मैंने उसकी ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर उसका मुंह ऊपर उठाया और कहा, मैंने क्या पूछा है? उसे बदस्तूर चुप देखकर एएसआई से कहा, इसे हवालात में बंद कर दो, रात को इससे बात करेंगे। पहले उसके होंठ कांपे, फिर उसका जिस्म कांपा, फिर उसके दोनों हाथ ऊपर उठे। उसने हाथ जोड़ दिए, वो कुछ कहना चाहता था। मैंने उसके जोड़े हुए हाथों पर बड़ी ज़ोर से थप्पड़ मारा और गरज कर कहा, जो बकना है मुँह से बक। उसने रोना शुरू कर दिया। मेरे मज़ीद डांटने पर उसने फिर हाथ जोड़ लिए। मैं उसके साथ नहीं था, उसने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा। मैं बता दूंगा कि वो कहाँ है, आप उससे पूछ लें। मैं उसके साथ नहीं था, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि वो उनके घर में क्यों उतर आए। सुबह पता चला कि उसने ठेकेदार को मारा पीटा है। इसके बाद मैंने उसकी सूरत नहीं देखी। पहले वो चकरा रहा था, अब मेरा सर चकराने लगा कि ये लड़का क्या कह रहा है। क्या शफकत ने ठेकेदार पर हमला किया था? मैं असलम के मुंह पर थप्पड़ मारने लगा, लेकिन फिर मैंने अपना तजर्बा इस्तेमाल किया। अक्सर यूँ होता है कि सुराख लगाते लगाते ऐसा मुजरिम पकड़ा जाता है जिसके मुतालिक कोई सोच भी नहीं सकता कि ये जुर्म उसने किया होगा। हाँ, बोलते जाओ। तुम उसके साथ नहीं थे तो तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूँगा। अगर तुमने कुछ छुपाने की कोशिश की तो 3 साल की सजाए कैद दिलाऊँगा। उसने बयान देना शुरू किया। मैं उससे सवाल करता गया, उसके जवाबों से सवाल निकाले जो अजीब व गरीब इंकिशाफ हुआ। वो मुख्तसर ये था कि शफकत असलम का दोस्त था। शफकत मैट्रिक में फ़ेल हो गया तो भी वो गांव से शहर आता रहा। वो असलम के घर आता था और क़याम करना हो तो असलम के घर ही करता था। असलम अमीर माँ बाप का बेटा था। उसका मकान 2 मंजिला था। असलम का कमरा ऊपर था। शफकत असलम के साथ उसी कमरे में ठहरा करता था। उससे तीसरा मकान अमीना और ठेकेदार का था। छतें मिली हुई थीं। शफकत और असलम 10वीं जमात में पढ़ते थे जब शफकत की नज़र ठेकेदार की बेटी शाहिदा पर पड़ी थी। उस वक्त शाहिदा की उम्र 15-16 साल थी। नज़र इस तरह पड़ी कि शाहिदा अपनी छत पर आया करती और इधर उधर देखती रहती थी। असलम का कमरा बालाई मंजिल पर था। उसकी 2 खिड़कियाँ शाहिदा की छत की तरफ खुलती थीं। शफकत जुआ भी खेलता था, सिगरेट भी पीता था और कभी कभार शराब भी पी लेता था, लेकिन उसने कभी किसी औरत को बुरी नज़र से नहीं देखा था। ना उसने कभी औरतों की बातें करके दिल खुश किया था। लेकिन शाहिदा की खूबसूरती ने उस पर ऐसा जादू किया कि वो शाहिदा को देखने के लिए खिड़की खुली रखा करता था। शाहिदा ने अपनी छत से उसे खिड़की में देखा। फिर साफ पता चलने लगा कि शाहिदा शफकत को दिलचस्पी से देखती है। एक रोज़ शफकत गांव से आया और असलम के कमरे की खिड़की खोलकर खड़ा हो गया। बहुत इंतज़ार के बाद शाहिदा ऊपर आई। शफकत ने ऐसी हरकत कभी नहीं की थी। उसने शाहिदा को इशारा किया तो शाहिदा ने इधर उधर देखा और आहिस्ता आहिस्ता चलती दरमियान वाले मकान की छत से गुजरती खिड़की के सामने आन खड़ी हुई। वो बहुत ही खूबसूरत और मासूम सी लड़की थी। असलम एक तरफ हो गया था। लड़की शफकत को तन्हा समझती रही। शफकत ने उसे कहा कि मुझे लोफर और बदमाश ना समझ लेना, तुम्हारी इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझूंगा। दिल ने मजबूर कर दिया था, इसलिए तुम्हें इशारा कर बैठा। फिर शफकत तीसरे चौथे रोज़ गांव से असलम के पास आने लगा। शाहिदा के साथ उसकी 2 मुलाकातें इसी तरह हुई। फिर एक रोज़ लड़की खिड़की में से अंदर आ गई। असलम बाहर निकल गया। शाहिदा 4-5 मिनट वहाँ ठहरी और चली गई। असलम ने मुझे बताया कि उनकी मोहब्बत पाक थी। शफकत ने जुआ शराब वगैरह से तौबा कर ली। एक रोज़ शाहिदा खिड़की से अंदर आई। शफकत ने खिड़की बंद कर दी। 1-2 मिनट बाद खिड़की पर किसी ने हाथ मारा। शफकत ने खिड़की खोली। बाहर शाहिदा की माँ खड़ी थी। ये अमीना थी। उसे देखकर शफकत समझा कि शाहिदा की बहन है। 35-36 साल की उम्र में वो शाहिदा से 2-4 साल बड़ी मालूम होती थी। वो गुस्से से लाल सुर्ख हो गई थी। शफकत ने उसे कहा कि मैं कोई चोरी नहीं कर रहा था, तुम्हारी बहन मेरे पास है, अंदर आ जाओ। अमीना ने कहा कि मैं उसकी बहन नहीं, उसकी माँ हूँ। वो खिड़की में से अंदर आ गई। असलम भी अंदर आ गया।
کیونکہ صورتحال بگڑ گئی تھی۔ شفقت نے امینہ سے کہا، تمہاری بیٹی یہ بیٹھی ہے، ہم دونوں نے اپنے درمیان قرآن مجید رکھا ہوا ہے، میں تمہارا مجرم ہوں، میرے ساتھ جو سلوک کرنا چاہو کر سکتی ہو، تمہارے پاس میرا باپ آئے گا۔ اسلم نے بیان دیتے ہوئے کہا، شفقت بڑی دلیری اور جرأت سے بول رہا تھا اور میں ڈر رہا تھا کہ ابھی یہ عورت نیچے جا کر میرے گھر والوں کے سامنے شور مچائے گی، پھر معلوم نہیں محلے میں کیا طوفان کھڑا ہو جائے۔ لیکن میں یہ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ شاہدہ کی ماں نے نظریں شفقت کے چہرے پر جما رکھی تھیں، جیسے وہ اس کی باتیں سن ہی نہیں رہی۔ اس نے شفقت سے دبی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ کہاں رہتے ہو؟ شفقت نے کسی اور گاؤں کا نام لیا، اپنے باپ کا نام کچھ اور بتایا اور کہا کہ میرا باپ بہت بڑا زمیندار ہے۔ شاہدہ کی ماں نے سر جھکا لیا، پھر سر اٹھا کر شفقت کو بڑے غور سے دیکھنے لگی۔ شفقت نے اسے کہا، مجھے پہچاننے کی کوشش نہ کرو، میری نیت خدا جانتا ہے۔ لیکن شاہدہ کی ماں نے جیسے سنا ہی نہ ہو۔ اس نے شاہدہ کی طرف دیکھا اور اسے سر کے اشارے سے اٹھنے کو کہا۔ ماں بیٹی کھڑکی میں سے چلی گئیں۔ اسلم نے بڑی لمبی داستان محبت سنائی، جو میں اختصار سے سنا رہا ہوں۔ شفقت اور اسلم بہت حیران تھے کہ شاہدہ کی ماں امینہ اس طرح خاموشی سے کیوں چلی گئی ہے۔ انہوں نے یہی ایک وجہ سمجھی کہ وہ بیٹی والی تھی، اس لیے اپنی عزت پر پردہ ڈالنے کے لیے چپ رہی۔ شفقت نے اسلم سے کہا کہ اس نے امینہ کی آنکھوں میں کوئی ایسا اثر محسوس کیا ہے کہ اس کے دل میں آئی ہے کہ جا کر اس عورت سے معافی مانگے، یہ کوئی بڑی پاک اور نیک عورت ہے۔ شفقت اگلے دن بھی وہیں رکا رہا۔ اسے ڈر تھا کہ یہ عورت اسلم کے لیے کوئی مصیبت کھڑی کر دے گی، مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ اگلے روز شاہدہ کی بجائے اس کی ماں اپنی چھت پر آئی۔ شفقت کھڑکی میں کھڑا تھا۔ ماں آہستہ آہستہ چلتی کھڑکی تک آ گئی، کچھ دیر شفقت کو دیکھتی رہی، پھر اتنا کہہ کر چلی گئی، میری بیٹی کو بدنام نہ کر دینا۔ شفقت اپنے گاؤں چلا گیا۔ 2-3 روز بعد پھر آ گیا۔ شاہدہ اسے ملی، پھر شاہدہ کی ماں بھی اسے ملی، اور ایک رات یوں ہوا کہ شفقت چھت کے راستے ان کے گھر چلا گیا۔ اسے شاہدہ نے کہا تھا کہ اس کا باپ 2 دنوں کے لیے باہر چلا گیا۔ واپس آ کر شفقت نے اسے بتایا کہ شاہدہ کی ماں کو اس پر اعتبار آ گیا ہے اور وہ اس کی خاطر تواضع بھی کرتی ہے اور شاہدہ سے ملنے سے نہیں روکتی۔ شفقت نے اسے اپنے باپ کا اور اپنے گاؤں کا نام صحیح نہ بتایا، کیونکہ وہ ڈرتا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی تو پکڑا نہ جائے اور اس کا باپ بدنام نہ ہو جائے۔ پھر ایک روز امینہ نے شفقت سے کہا کہ شاہدہ کا رشتہ اس کا باپ بہت بری جگہ دے رہا ہے اور وہ اس کی نہیں مانتا۔ وہ اس قدر غصے میں تھی کہ اس نے شفقت سے کہا کہ وہ شاہدہ کو اپنے ساتھ لے جائے اور جا کر اس کے ساتھ شادی کر لے۔ انہوں نے یہ پروگرام طے کر لیا۔ اس کہانی کا یہ حصہ ایسا ہے کہ اس پر یقین نہیں آتا، لیکن ان تینوں پر جذبات اتنے غالب آ گئے اور انہوں نے ایک دوسرے کا ایسا اثر قبول کیا کہ ایک ناقابل یقین مثال قائم کر دی۔ پولیس جانتی ہے کہ اس سے زیادہ ناقابل یقین واقعات بھی ہوتے ہیں۔ مقررہ شام شفقت آ گیا۔ امینہ کا خاوند سویا ہوا تھا۔ امینہ نے شاہدہ کو دن کے وقت زیور اور رقم باندھ دی تھی۔ آدھی رات کے وقت شاہدہ آ گئی۔ شفقت اور شاہدہ اس طرح نکلے کہ اسلم کے گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلا۔ وہ ریل گاڑی کا وقت تھا۔ انہیں 50 میل دور ایک شہر میں جانا تھا، جہاں اسلم اور شفقت کا ایک دوست ملازم تھا۔ یہ انتظام اسلم جا کر آیا تھا۔ اسلم نے بتایا کہ شفقت نے کہا تھا کہ وہ کچھ دن دوست کے پاس رہے گا، لیکن شادی نہیں کرے گا۔ ادھر ذرا خاموشی ہو جائے گی تو وہ شاہدہ کو اپنے گاؤں لے جائے گا اور اپنے باپ کو تمام حقیقت بتا کر اسے کہے گا کہ ہماری شادی کرا دو۔ وہ باپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسلم نے بیان دیا کہ اسے پتہ چلا کہ ٹھیکیدار نے امینہ کو مارا پیٹا ہے اور اس کے بازو کی ہڈی توڑ دی ہے۔ تو اسلم 50 میل دور شفقت کے پاس پہنچا اور اسے بتایا کہ امینہ کو خاوند نے یوں مارا پیٹا ہے اور امینہ ہسپتال میں ہے اور پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ شفقت اسی وقت شاہدہ کو اپنے دوست کے سپرد کر کے بس میں سوار ہو گیا۔ اسلم اس سے پہلے ریل گاڑی سے روانہ ہو چکا تھا۔ قصبے میں آ کر شفقت اسلم کے پاس آیا۔ اس کے پاس ایک موٹا ڈنڈا تھا۔ رات کو وہ چھتوں کے راستے ٹھیکیدار کے گھر میں اترا اور اسے اس طرح مارا پیٹا اور اس کا بازو بھی توڑا جس طرح ٹھیکیدار نے امینہ کو مارا پیٹا تھا۔ شفقت اسلم کے پاس واپس نہ گیا، دروازہ کھول کر بھاگ گیا۔ یہ پیسنجر ٹرین کا وقت تھا، وہ چلا گیا۔ میں نے SI کو اسلم اور 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ اس شہر روانہ کر دیا کہ شفقت اور شاہدہ کو پکڑ کر لے آئیں۔ میں نے شفقت کے باپ کو روکے رکھا، اسے کچھ بھی نہ بتایا۔ رات کو شفقت اور شاہدہ کو SI لے آیا۔ اس کا باپ ابھی تھانے میں تھا۔
اپنے بیٹے کو دیکھ کر وہ اس طرح اس پر جھپٹا جس طرح چیل مرغی کے بچے پر جھپٹتی ہے۔ اسے ایسا گلے سے لگایا کہ میں نے اسے الگ کیا۔ میں نے شفقت سے پہلی بات یہ پوچھی، تم نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہے؟ نہیں، اپنے باپ کی اجازت سے کروں گا۔ نہ کرنا، خدا نے تمہیں بہت بڑے گناہ سے بچا لیا ہے۔ یہ لڑکی تمہاری بہن ہے، تمہیں ایک ہی ماں نے جنم دیا ہے۔ اسے تو جیسے غش آنے لگا، وہ باپ کے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ باپ حیران اور ششدر کھڑا تھا۔ باپ نے اسے بتایا کہ یہ سچ ہے، اس لڑکی کی ماں اس کی ماں ہے اور وہ ہسپتال میں پڑی ہے۔ شفقت بےتاب ہو کر وہاں سے چلنے لگا کہ ماں کو دیکھے، لیکن میں نے اسے روک کر کہا، اب تم آزادی سے کہیں نہیں جا سکو گے، تم قاتلانہ حملے کے ملزم ہو، تمہیں ماں سے ملوا دوں گا لیکن حراست میں۔ ہاں، اس نے بڑی دلیری سے کہا، میں نے اسے مارا پیٹا اور اس کے بازو کی ہڈی بھی توڑی ہے۔ وہاں بہت باتیں ہوئیں جو لکھنی ضروری نہیں، معاملہ جذباتی بھی تھا۔ میں خود شفقت کو ہسپتال لے گیا اور امینہ کو بتایا کہ اس کا انتقام اس کے بیٹے نے لے لیا ہے۔ ماں بیٹا ایسی دیوانگی کے عالم میں ملے کہ میرا دل بھر آیا، مگر یہ کوئی فلمی ڈرامہ نہیں تھا، بڑی خوفناک حقیقت تھی۔ شفقت نے ایک آدمی کے گھر میں گھس کر اسے قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ امینہ میری منت سماجت کرنے لگی کہ میں اس کے بیٹے کو گرفتار نہ کروں۔ مجھے اس پر ترس بھی آیا اور ہنسی بھی۔ میں نے شفقت کو حراست میں لے لیا۔ اس نے کہا کہ امینہ کو پہلی بار دیکھ کر اس نے اپنے وجود میں ایک ایسا اثر محسوس کیا تھا جیسے یہ عورت آسمان سے اتری ہو اور مجھے اس کے آگے سجدہ کرنا چاہیے۔ امینہ نے کہا کہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ شاہدہ ساتھ والے چوبارے کے بالائی کمرے میں گئی ہے۔ وہ بڑے سخت غصے میں وہاں گئی تھی۔ وہ اسلم کے ماں باپ کو بتانا چاہتی تھی کہ تمہارے اوپر والے کمرے میں کیا ہو رہا ہے، لیکن اس نے شفقت کو دیکھا تو اس کا غصہ اور ارادے بالکل ہی سرد پڑ گئے۔ وہ اس کیفیت میں شفقت کو دیکھنے لگی، اس نوجوان نے اس پر جادو کر دیا، پھر وہ اس جادو کے ہی اثر میں رہی، ورنہ ماں اپنی بیٹی کو یوں گھر سے نہیں بھگا سکتی۔ شفقت نے ایک مالی بیان دینے سے انکار کر دیا۔ میں نے اسلم کو آنتے جرم میں گرفتار کیا اور کیس تیار کیا۔ اس میں 1 ہفتہ لگ گیا۔ مجھے شہادت اکٹھی کرنی تھی۔ اس 1 ہفتے کے دوران ٹھیکیدار نے امینہ کو طلاق دے دی۔ شفقت کا باپ ہر روز تھانے آتا تھا۔ اسے پتہ چلا کہ امینہ کو طلاق مل گئی ہے تو وہ ہسپتال گیا، جہاں امینہ کا باپ امینہ کے پاس سر پکڑے بیٹھا تھا۔ شفقت کے باپ نے اسے کہا، اگر تم لوگ قبول کرو تو میں امینہ سے نکاح پڑھا لوں گا اور اس کی بیٹی کو بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ دونوں نے قبول کر لیا۔ کیس چلا لیکن ناکام ہو گیا۔ موقع کا کوئی گواہ نہ تھا۔ شفقت، امینہ اور اسلم کے باپوں نے بڑے قابل وکیل کیے تھے۔ شفقت کو دوسرے شہر سے پکڑا گیا تھا۔ ان لوگوں نے ثابت کر دیا کہ شفقت واردات کے شہر میں تھا ہی نہیں۔ شفقت اور اسلم صاف بری ہو گئے۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔